अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और भाइयों। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कि वो कहाँ पैदा हुए और उसने इब्तिदाई तालीम कहाँ हासिल की और उसने ज़िंदगी किस किस मुल्क में गुजारी। आइए हमारे साथ रहिए, और अगर किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना पैदाइशी नाम मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 के नामूर वकील, सियासतदान और बानी पाकिस्तान थे। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 से लेकर पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त 1947 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरबराह रहे। फिर क़याम पाकिस्तान के बाद अपनी वफ़ात तक वो मुल्क के पहले गवर्नर जनरल रहे। सरकारी तौर पर पाकिस्तान में आपको कायद आज़म यानी सबसे अजीम रहबर और बाबाए कौम यानी कौम का बाप भी कहा जाता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश पाकिस्तान में कौमी तातील के तौर पर मनाया जाता है। 20वीं सदी के इब्तिदाई दौर अशरों में ऑल इंडिया कांग्रेस के अहम रहनुमा के तौर पर उभरे। अपने सियासत के इब्तिदाई अदवार में उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम किया। 1916 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया कांग्रेस के माबैन होने वाली मीसाक लखनऊ को मुरतब करने में भी उन्होंने अहम किरदार अदा किया। जिन्ना ऑल इंडिया यौम रोल लीग के अहम रहनुमाओं में से थे। उन्होंने 14 निकात भी पेश किए जिनका मकसद हिंदुस्तान के मुसलमानों के सियासी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था। बहरहाल जिन्ना 1920 में ऑल इंडिया कांग्रेस से मुस्तफ़ा हो गए, जिसकी वजह ऑल इंडिया कांग्रेस के मोहनदास गांधी की क़ियादत में सत्याग्रह की मुहिम चलाने का फैसला था। 1940 तक जिन्ना को यह यकीन हो चला था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक इलाहिदा वतन की जद्दोजहद करनी चाहिए। इसी साल मुस्लिम लीग ने जिन्ना की क़ियादत में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की, जिसका मकसद नई मुमलिकत की क़याम का मुतालबा था। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मजबूती पकड़ ली, जबकि इनकी अदवार में कांग्रेस के कई रहनुमा कैद काट रहे थे और जंग के ख़त्म होने के मुख्तसर अरसे में ही इंतखाबात का इनेकाद हुआ, जिसमें जिन्ना की जमात ने मुसलमानों के लिए मुख्तस नशिस्तों में बड़ी तादाद जीत ली। इसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुत्तहिदा हिंदुस्तान में इख्तियारात के तवाज़ुन के लिए किसी सहीफ़े पर मुत्तफ़िक़ न हो सके। नतीजतन तमाम जमातें इस अमर पर मुत्तफ़िक़ हो गई कि हिंदुस्तान के 2 हिस्से किए जाए, जिनमें एक मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में पाकिस्तान जबकि बाकी मानदा इलाकों में भारत का क़याम हो। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर जिन्ना ने अपनी हुकूमती पॉलिसियों के क़याम के लिए काम किया। नीज़ उन्होंने इन लाखों लोगों के बहबूद और आबादकारी के लिए भी काम किया जो तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान की जानिब हिजरत कर चले थे। उन्होंने इन महाजिर कैंपों की ज़ाती तौर पर देखभाल की। जिन्ना 71 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे, जबकि इनके नवज़ायदा मुल्क को सुल्तानत बरतानिया से आज़ाद हुए मास 1 साल का अरसा हुआ था। इनकी सुआह उम्री लिखने वाले लिकारी लिखते हैं कि वो यानी जिन्ना पाकिस्तान के अजीम तरीन रहनुमा रहेंगे। जिन्ना का पैदाइशी नाम मोहम्मद अली जिन्ना बाई था और वो गालिबन एक कराए के मकान वजीर मिशन कराची के दूसरी मंजिल में जिन्ना बाई पूंजा और इनकी बीवी मिट्टी बाई के यहाँ पैदा हुए। जिन्ना की जाए पैदाइश पाकिस्तान में है, लेकिन ये इस दौर में मुंबई का हिस्सा हुआ करता था। जिन्ना का ताल्लुक गुजराती हुजा इस्माइली शिया पस मंज़र से था, लेकिन बाद में उन्होंने 12 इमामी मसलक इख्तियार कर लिया। जिन्ना का ताल्लुक एक मुतवस्सित आमदनी वाले घराने से था। इनके वालिद एक ताजर थे जो नवाबी रियासत के गांव पनीली में एक जुलाहा ख़ानदान में पैदा हुए थे। इनकी वालिदा का ताल्लुक भी इसी गांव से था। वो 1875 में कराची मुंतकिल हो गए।
اور وہ اس سے قبل ہی رشتہ ازدواج میں بن گئے تھے۔ جناح کا اپنے بہن بھائیوں میں دوسرا نمبر تھا۔ ان کے 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں، جن میں فاطمہ جناح بھی شامل تھی۔ ان کے والدین گجراتی زبان بولتے تھے، جبکہ بچے کچی زبان اور انگریزی بھی بولنے لگے تھے۔ سوائے فاطمہ جناح کے باقی بہن بھائیوں کے متعلق کم ہی معلومات دستیاب ہے۔ بچپن میں جناح اپنی خالہ کے ہاں بمبئی میں کچھ عرصہ رہے تھے، جہاں وہ شاید گوگالداس تیج پرائمری اسکول میں پڑھے۔ کراچی میں وہ سندھ مدرسۃ الاسلام اور کرسچین مشنری سوسائٹی ہائی اسکول میں داخل رہے۔ انہوں نے میٹرک جامعہ بمبئی کے ہائی اسکول سے کیا۔ اسی سال 1892 میں وہ برطانیہ کی گراہم شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی میں تربیتی شاگردی کے لیے گئے۔ یہ کام سر فرینڈ لیفٹ کرو نے انہیں دلوایا تھا، جو ان کے والد پونجا بھائی جناح کے کاروباری شراکت دار تھے۔ تاہم برطانیہ جانے سے پہلے ان کی والدہ کے دباؤ پر ان کی شادی ایک دور کی رشتہ دار ایمی بائی سے کر دی گئی، جو قائد اعظم محمد علی جناح سے عمر میں 2 سال چھوٹی تھی۔ تاہم یہ شادی زیادہ عرصے تک نہ چل سکی، کیونکہ آپ کے برطانیہ جانے کے کچھ مہینوں بعد ہی ایمی جناح ان کی والدہ وفات پا گئی۔ 1893 میں جناح کے خاندان والے ممبئی منتقل ہو گئے۔ لندن جانے کے کچھ عرصہ بعد قائد اعظم نے ملازمت چھوڑ دی، جس پر ان کے والد ان سے سخت ناراض ہوئے تھے، جنہوں نے انہیں جانے سے قبل 3 سال رہنے کا معقول خرچ فراہم کیا تھا۔ وہ برسٹل کی ڈگری سے متاثر تھے، لہٰذا انہوں نے لکن میں داخلہ لے لیا۔ بعد میں انہوں نے اس ادارے کو آنند آف کورٹ پر فوقیت دینے کی یہ وجہ بتائی کہ لکن آنند میں داخل ہونے پر ان کے تمام رہنماؤں کے نام لکھے تھے، جنہوں نے دنیا کو قوانین سے متعارف کروایا تھا، جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی درج تھا۔ اگرچہ ان کے سوانح نویس اسٹینلی وولپر نے ایسا کوئی نام نہ دیکھا، البتہ وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ضرور موجود تھی۔ اسٹینلی وولپر نے بعد میں خیال کیا کہ شاید جناح نے یہ کہانی مختلف انداز میں اس لیے اپنائی کیونکہ مسلمان پیغمبروں کی تصویر کو برا خیال کرتے ہیں۔ جناح کے قانون کی تعلیم میں پیوپلج قانون تربیتی پیشنامہ نظام شامل تھا، جو وہاں صدیوں سے لاگو تھا۔ قانون کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ سینئر ہیئرسٹرو کی رہنمائی لیتے، نیز وہ کئی قانونی کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے۔ اس دور میں انہوں نے اپنا نام مختصر کر کے محمد علی جناح کر لیا تھا۔ اپنے طالب علمی کے دور میں وہ دیگر کئی ہندوستانی رہنماؤں کی طرح برطانوی روشن خیالی سے متاثر ہوئے۔ اس سیاسی رجحان میں جمہوری قومیت اور تعمیری سیاست بھی شامل تھی۔ مزید برآں وہ اس میدان میں ہندوستانی پارسی رہنما دادا بھائی نوروجی اور سرفروز شاہ سے متاثر ہونے لگے۔ اس دوران میں قائد اعظم نے دیگر ہندوستانی طلباء کے ساتھ مل کر برطانوی پارلیمنٹ کے انتخابات میں سرگرمی کا مظاہرہ کیا۔ ان سرگرمیوں کا اثر یہ ہوا کہ جناح وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی آئین ساز خود مختار حکومت کے نظریے کے حامی ہوتے گئے، اور آپ نے ہندوستانیوں کے خلاف برطانوی گوروں کے حد امیز اور امتیازی سلوک کی مذمت کی۔ جب دادا بھائی نوروجی برطانوی ہندوستان کے پہلے رکن پارلیمنٹ بنے اور انہوں نے فنسبری سینٹرل میں 3 ووٹوں کی اکثریت حاصل کی، تب جناح نے نوروجی کی تقریر ہاؤس آف کامنز کے گیلری میں بیٹھ کر سنی۔ مغربی دنیا نے نہ صرف جناح کی سیاست کو متاثر کیا بلکہ نجی زندگی میں وہ مغربی لباس سے بھی متاثر تھے۔ وہ تمام زندگی عام لوگوں میں آتے ہوئے اپنے لباس کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ان کے پاس 200 کے قریب سوٹ تھے۔ وہ کاٹن کے بھاری شرٹ زیب تن کرتے تھے، جن پر وہ ڈیجٹ ایپل کالر علیحدہ کالر استعمال کرتے تھے، اور بطور
ہیئر اسٹریس وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ انہوں نے کبھی ایک ہی ریشمی ٹائی 2 مرتبہ استعمال نہیں کی۔ حتیٰ کہ وہ موت کے قریب تھے تب بھی انہوں نے اپنی عادت برقرار رکھی اور کہا کہ میں اپنے پاجامے میں سفر نہیں کرتا۔ بعد کے ایام میں وہ کراکلی ٹوپی پہنتے تھے جو ان کی بدولت جناح کیمپ سے معروف ہوئی۔ جناح قانون سے مطمئن نہ تھے، لہٰذا وہ مختصر عرصے کے لیے شیکسپیئرین کمپنی سے منسلک ہو گئے، لیکن جلد ہی مستعفی ہو گئے۔ جب انہیں اپنے والد کی جانب سے ایک سخت خط موصول ہوا، اس خط میں انہیں واپسی کا کہا گیا کیونکہ والد کاروبار میں خسارے کے سبب ان کے اخراجات اٹھائے کے محتمل نہ تھے۔ 1995 میں 19 سال کی عمر میں وہ برطانیہ میں سب سے کم عمر پار کہلانے والے پہلے ہندوستانی بنے۔ وہ جب واپس لوٹے تو انہوں نے کراچی میں مختصر عرصے قیام کیا، پھر وہ ممبئی چلے گئے۔ 1930 سے جناح تبدیق کے شکار چلے آ رہے تھے اور یہ بات صرف ان کی بہن اور چند دیگر ساتھیوں کو معلوم تھی۔ جناح نے اس کا اعلان عوام میں نہیں کیا کیونکہ ان کے نزدیک یہ انہیں سیاسی طور پر نقصان دے سکتی تھی۔ 1938 میں اپنے ایک حامی کو خط میں وہ لکھتے ہیں، تم نے اخبار میں میرے دوروں کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ میں اپنی خرابی صحت کی وجہ سے اپنے دوروں میں بے قاعدوں کا شکار تھا، جس کی وجہ میری خراب صحت تھی۔ کئی سال بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ اگر انہیں جناح کی خرابی صحت کا معلوم ہوتا تو یقیناً وہ ان کی موت تک انتظار کرتے اور اس طرح تقسیم سے بچا جا سکتا تھا۔ فاطمہ جناح بعد میں لکھتی ہے کہ جناح اپنے کامیابیوں کے دور میں بھی سخت بیمار تھے۔ وہ جنون کی حد تک پاکستان کو سہارا دینے کے لیے کام کرتے رہے اور ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی صحت کو مکمل نظر انداز کر دیا۔ جناح اپنے میئر پر کراؤن اسکریٹ اور کیوبا کا سگار رکھتے تھے اور پچھلے 30 سال میں انہوں نے سگریٹ نوشی بہت زیادہ کر دی تھی۔ گورنمنٹ ہاؤس کراچی کے پرائیویٹ حصے میں وہ لمحے وقفے آرام کے واسطے لینے گئے تھے اور فاطمہ جناح اور ذاتی عملے کو ہی ان کے قریب رہنے کی اجازت تھی۔ جون 1948 میں وہ اور فاطمہ جناح کوئٹہ روانہ ہوئے، جہاں کی ہوا کراچی کے مقابل سرد تھی۔ وہاں بھی انہوں نے مکمل آرام نہ کیا بلکہ انہوں نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے افسروں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، آپ دیگر افواج کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کی جانوں املاک اور عزت کے محافظ ہیں۔ وہ 1 جولائی کو کراچی روانہ ہوئے جہاں انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جلسے سے خطاب کیا۔ اسی شام کینیڈا کے تجارتی کمیشن کی جانب سے آزادی کے حوالے سے منعقد تقریب میں شرکت کی جو ان کا آخری عوامی جلسہ ثابت ہوا۔ 6 جولائی 1948 کو جناح واپس کوئٹہ روانہ ہوئے اور ڈاکٹروں کے مشورے پر آپ مزید اونچے مقام زیارت منتقل ہوئے۔ اس دوران میں جناح کا مسلسل طبی معائنہ کیا گیا اور ان کی طبی نزاکت دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے بہترین ڈاکٹروں کو ان کے علاج کے لیے روانہ کیا۔ مختلف ٹیسٹ ہوئے جنہوں نے ٹی بی کی موجودگی اور پھیپھڑوں کے سرطان کا بتایا۔ جناح کو ان کی صحت کی جانکاری دی گئی اور انہیں ڈاکٹروں کو اپنی حالت کے حوالے سے آگاہ رکھنے کا کہا گیا۔ نیز فاطمہ جناح کو بھی ان کا خیال رکھنے کا کہا گیا۔ انہیں اس دور کے نئے معجزاتی دوائی دی گئی لیکن کچھ فرق نہ ہوا۔ لوگوں کی نماز عید میں ان کے لیے کی گئی خصوصی دعاؤں کے باوجود ان کی صحت برقرار نہیں ہوئی۔ انہیں آزادی سے ایک دن قبل 13 اگست کو کم اونچے مقام کوئٹہ لایا گیا۔ انہوں نے اس دن کی مناسبت سے ایک پیغام جاری کیا۔ ان کا اس وقت وزن گر کر محسوس 36 کلو رہ گیا تھا۔ ڈاکٹروں کو یقین تھا کہ اگر اس حالت میں انہیں کراچی زندہ حالت میں لے جایا گیا تو تب بھی وہ کم عرصہ زندہ رہ پائے گی۔ 9 ستمبر کو جناح نے نمونیا نے گھیر لیا۔ اب ڈاکٹروں نے انہیں کراچی کا مشورہ دیا جہاں وہ بہتر علاج کر سکتے تھے
اور ان کی رضامندی پر وہ 11 ستمبر کو کراچی روانہ ہوئے۔ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر الہی بخش کا اندازہ ہے کہ جناح کی کراچی جانے کی رضامندی انہیں اپنی زندگی سے مایوس ہونے کی وجہ سے تھی۔ جب اس طیارے نے کراچی میں لینڈنگ کی تو فوراً جناح کو ایک ایمبولینس میں لٹایا گیا، لیکن یہ ایمبولینس راستے میں خراب ہو گئی۔ تب تک جناح اور ان کے رفقا متبادل ایمبولینس کا انتظار کرتے رہے۔ انہیں کار میں بٹھایا نہیں جا سکا کیونکہ وہ سیدھے بیٹھنے کی حالت میں نہ تھے۔ وہ لوگ شدید گرمی میں وہاں انتظار کر رہے تھے اور ان کے سامنے سے گاڑیاں اور ٹرکیں گزر رہی ہیں جنہیں اس قریب موت شخص کی پہچان نہ تھی۔ 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد ایک ایمبولینس پہنچی اور جناح کو سرکاری گھر میں منتقل کیا گیا، جہاں صبح کے 10:20 پر اپنے کراچی گھر میں 11 ستمبر 1948 کو پاکستان بننے کے صرف 1 سال بعد انتقال کر گئے۔ بھارتی وزیر اعظم نہرو نے جناح کی وفات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، ہمیں انہیں کیسے پرکھنا چاہیے؟ میں پچھلے کئی سالوں کے دوران میں ان پر سخت غصہ رہا تھا، لیکن اب میرے خیالوں میں ان کے لیے کوئی کڑواہٹ باقی نہیں رہی۔ لیکن جو کچھ ہونے پر بڑی ندامت کے سوا وہ اپنے مطالبے کو حاصل کرنے میں کامیاب ٹھہرا، لیکن کس قیمت پر اور کس اختلاف سے جو کچھ اس نے سوچا تھا۔ جناح کو 12 ستمبر 1948 کو دونوں ملکوں بھارت اور پاکستان میں سرکاری سوگ کے درمیان دفنایا گیا۔ ان کے جنازے پر لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ بھارت کے گورنر جنرل راجہ گوپال اچاری نے اس دن ایک سرکاری تقریب کو اس مرحوم قائد کے اعزاز میں منسوخ کیا۔ آج جناح کراچی میں سنگ مرمر کے ایک مقبرے مرزا قائد میں آسودہ خاک ہے، جو مزار قائد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ تھے قائد اعظم کے بارے میں کچھ ضروری معلومات۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والا نیا ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔